बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कम उम्र की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कैसे हुआ। प्यारे दोस्तों, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे रुमान रदियल्लाहु ताला अन्हा का पहला निकाह अब्दुल्लाह असदी से हुआ। अब्दुल्लाह की मौत के बाद आप हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो के निकाह में आई। अल्लाह ताला ने उनके बतन से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो को एक बेटा हज़रत अब्दुर्रहमान और एक बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा नसीब फरमाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो की मुक़द्दस और मुबारक ख़ानदान में पैदा हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो के घर में बनी हुई मस्जिद में तशरीफ़ लाते और कुरान पाक की तिलावत फरमाते तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ऐसे वक्त में मौजूद रहती और उससे फ़ायदा उठाती। हालांकि बचपन का ज़माना ही होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन मुक़द्दस बंदों को नवाजना, ऊंचे मकाम पर पहुंचाना होता है, वो शुरू ही से उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छाइयों और खूबियों से माला माल फरमा देता है। एक वाक़या हज़रत इमाम वलीउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब रहमतुल्लाह अलैह मिशकात शरीफ में नकल फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा गुड़ियों से खेल रही थी। उन गुड़ियों में से एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं दो पर यानी दो पंख लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के बारे में पूछा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ये घोड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ों के पर तो नहीं होते। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने तुरंत जवाब दिया, क्यों, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर तो थे। जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़े उदास रहने लगे। तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हज़रत खौला बिनते हकीम रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दूसरा निकाह फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे करूं? हज़रत खौला रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, आप चाहें तो बेवा औरत से या कुंवारी लड़की से निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन कुंवारी है और कौन बेवा है? हज़रत खौला रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, बेवा तो सौदा बिनते ज़मा है और कुंवारी तो उस शख्स की बेटी है जो सारी कायनात में आपको बहुत प्यारा है, यानी आयशा बिनते अबू बकर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है कि तुम आयशा के बारे में बातचीत करो। हज़रत खौला रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उसके बाद सैयदा उम्मे रुमान रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि वो कौन सी खुशखबरी है? मैंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयशा का जिक्र फरमा रहे थे। उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय कहा, थोड़ा इंतजार करो, अभी मेरे शौहर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाने ही वाले हैं। हज़रत खौला रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुछ ही देर बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि क्या ये उनके लिए सही है? आयशा तो उनकी भतीजी है। हज़रत खौला रदियल्लाहु ताला अन्हा ने वापिस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर मेरे इस्लामी भाई हैं और इस्लामी भाइयों के यहाँ निकाह करना जायज़ है। जब ये बात हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुई
تو انہوں نے اس مبارک رشتے کو ترنت قبول کر لیا۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ زبیر بن مطعم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زبیر بن مطعم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ زبیر بن مطعم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مطعم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آ گئیں تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اسی لیے ہمیں کسی بھی حال میں یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، اب خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بولے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے خوشی خوشی قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی قیمت 400 درہم طے ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں ٹھہرے۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک رکی رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت یعنی بہت کٹھور تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تندرست ہو گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھجوا دیے۔ کچھ عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں بزی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں جہاں انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت اور بھلائی ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے عزت دار مہمان کی خاطرداری کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھر میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر گئیں۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئی اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم یعنی تمام بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے بیچ قرعہ اندازی فرماتے، یعنی سبھی کا نام پرچیوں میں لکھ کر کسی ایک پرچی کو اٹھاتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اسی لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند ہے، اسی لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے پیغمبر، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا کر رکھیں۔ پیارے دوستو، آج کل ایسی عورتیں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ جو آفس میں جینس اور شرٹ پہنتی ہیں مگر نماز کی پابند ہیں اور ایک لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی دیکھی جاتی ہیں نقاب تو ہوتا ہے مگر دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات اپنے طبی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی مگر منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پسند نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے رکھے ہیں انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کے 2 قسم کے لوگوں کو نہیں دیکھا، ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی پونچھ جیسے کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو اس سے ماریں گے، دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، وہ مائل ہوں گی اور دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، ان کے سیر بختی اونٹ کے کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے، وہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گی۔ پیارے دوستوں، میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسی عورتیں جن کو مشہور ہونے کا شوق ہے بلکہ جنون ہے۔ ایک حدیث پڑھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دکھاوا اور شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے جانکاری کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں، یہ الادین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامک پیجز وغیرہ، ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھیں اور اپنی زندگی اپنے مقصد کے حساب سے بنائیں، کیونکہ جو باتیں کتابوں میں نہیں مل سکی وہ ان گروپس میں مل جائیں گی۔ ان جگہوں سے کبھی انسٹاگرام
یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا۔ غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ اسلام نے دونوں کا یہ حق برابر مانا ہے۔ اگر دوسرا پچھ ان کے خاص حق میں دوسرے کو شامل کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کریں اور آواز اٹھائیں۔ یہاں تک کہ کسی مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں دیا گیا ہے کہ وہ آپسی معاملات کے برابری میں کوئی فرق محسوس کرے تو اس کا اظہار کرے۔ چنانچہ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جہاں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت عورت کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بتائے کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں آبرو اور عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردے کی ضرورتوں کو پورا کرنا گھر کے خاص آدمی کی ذمہ داریوں میں گنا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائے کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے۔ وجہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ آپ کتنے بھی بڑے پد پر ہوں، آپ کبھی بھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے، وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے۔ اپنے روپیے پیسے اور رتبے کی وجہ سے کبھی کبھار دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے ہٹانے کی مانگ کرنے والے دشمن جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بخیر کر حملہ کرنے والوں پر رحم کرنے کو کہنے لگی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھانپ لیا اور ترنت اس کی وجہ بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا رجائی بھائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔